दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। पीटीआई के कारकुन ज़िले शाह की हलाकत के बारे में अहम पेशरफ्त, पीटीआई में जारी अंदरूनी रस्साकशी, पाकिस्तान का बाल ठाकरे कौन, अली अमीन गंडापुर की साजिश जो पकड़ी गई, एक और रेड लाइन और मुस्बत रिपोर्टिंग का गोल्डन फार्मूला क्या था और पीटीआई की पॉपुलैरिटी या उसके गिर्द जो लोग इकट्ठे रहते हैं उसका फार्मूला क्या है। तो आज के इस वीलॉग में मैं इनका तज़किरा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करता हूँ पीटीआई के अंदर जारी अंदरूनी रस्साकशी जो कि इस वक्त तेज़ हो चुकी है। तो यकीनन मेरा इशारा पीटीआई की क़यादत की तरफ है, चूँकि इमरान खान न्याज़ी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। किसी भी वक्त वो नाअहल हो सकते हैं। अपने मुतअद्दिद वीलॉग्स में मैंने इसका ज़िक्र भी किया और पीटीआई जो इमरान खान की रिप्लेसमेंट है पीटीआई के अंदर, तो वो भी चाहती है कि इमरान खान न्याज़ी फ़ारुग हो जाएँ ताकि क़यादत का मौका उनको मिले, पीटीआई की सरबराही वो लें और जिस इस वक्त स्ट्रेंथ में भी पार्टी है या होगी तो उसके बेनिफिशरी वो हों। तो परवेज़ लाई के आने के बाद भी जो है ना एक और उम्मीदवार जाग उठा था पीटीआई की क़यादत के लिए और मुमकिन तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का वो मंजूर नज़र भी हो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जो किंग पार्टी बन रही थी हो सकता है कि इसके ऊपर एक नया तजर्बा वो कर रहे हों। मगर चूँकि इस वक्त इमरान खान न्याज़ी सख्त गर्दाब में फंसा हुआ है जो उसके अपना ही क्रिएटेड है, तो इस माहौल के अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को जो है ना वो नामज़द किया है कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ किसी वजह से, पार्टी की क़यादत मैं नहीं कर सकता, तो शाह महमूद कुरैशी मेरी रिप्लेसमेंट होंगे आर्ज़ी तौर पर, तो जब तक मैं पार्टी को टेक ओवर नहीं करता। तो इस ऐलान के साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो भी पार्टी के अंदर जो है ना वो सरगर्म हो चुके हैं और पीटीआई के अंदर मौजूद धड़े इस वक्त जो है ना वो सर उठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और बाइंडिंग फोर्स इस वक्त उनकी सिर्फ इमरान खान न्याज़ी है कि जब तक वो बाहर बैठा हुआ है तब तक हो सकता है कि इस तूफान को वो दबा कर बैठा रहे। तो मगर जैसे ही वो जेल यात्रा करेगा, जैसे ही इमरान खान न्याज़ी नाअहल होगा, तो उस वक्त आपको ये पता चलेगा कि पीटीआई के कैसे जो है ना ये इसके हिस्से जो है ना वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक्त इस सिलसिले में क्या फ़ैसला देता है। तो अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो पकड़ी गई है, पीटीआई के एमपीए गालिबन है दाऊद अफरीदी उनके साथ, तो वो उनको हुक्म सादर फरमा रहे हैं कि जनाब 100 बंदे लेकर ज़मान पार्क मंचो इमरान खान की हिफाजत के लिए। तो आपको याद होगा कि बनी गाला के अंदर भी जो सिक्योरिटी पर ममूर थे, प्राइवेट मिलिशिया थी, तो वो भी अली अमीन गंडापुर की मेनली जो है ना वो मेनली उन्होंने ये था वो उधर डिप्यूट की हुई थी। तो इस वक्त भी मसल्ला जो है ना ट्रेन बंदे केपीके से जो कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने में माहिर हैं और मुमकिन तौर पर वो तालिबान के तरबियत याफ्ता हैं, तो वो इमरान खान की हिफाजत पर ममूर है। इनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ और ये हमारी जो हुकूमत है और सिक्योरिटी एजेंसियाँ ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हर शख्स की उनको आईडी चेक करनी चाहिए कि वह कौन है और कहाँ से है, ताकि कल को खुदा न करे कि ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उनको ट्रैक डाउन करना आसान हो जाए। तो पाकिस्तान का बाल ठाकरे जो है ना वो भी इमरान खान न्याज़ी है, क्योंकि जिस तरह उसने जो है ना ये प्राइवेट मिलिशिया अपनी तैयार करके रखी हुई है, तो बिल्कुल बाल ठाकरे की तर्ज का ये तरीकाकार है। और जिस तरह अल्ताफ़ सैन ने 9/11 को या कराची को नो गो एरिया बनाया हुआ था, मुमकिन तौर पर अगर इमरान खान न्याज़ी का सर ना कुचला गया तो लाहौर भी नो गो एरिया बन जाएगा। ज़मान पार्क तो नो गो एरिया बना हुआ है, उसके वसनीक उसके बासी जो है ना ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं और उसके इर्द गिर्द जो धंधा चल रहा है वो भी बड़ा मकरूह धंधा है, जिसका मैं जिक्र मैं आगे चलकर मैं उसको नहीं करूँगा।
مثبت رپورٹنگ جو ہو رہی تھی اس کے فارمولے کا ساتھ ہے، کیونکہ یہ دونوں فارمولے ایک ہی ہیں۔ تو ریڈ لائن کے حوالے سے اعتزاز حسن نے بھی ایک بیان داغا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ عمران خان نیازی ہماری ریڈ لائن ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں عمران خان نیازی وہ ریڈ لائن ہے۔ جب بلوچستان کی یہ پولیس نوٹس سرو کرنے کے لیے آ رہی تھی عدالت کے اندر حاضری کے لیے، تو اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور ایون کہ حسام نیازی نے بولا تھا کہ عمران خان نیازی کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہر انگلی جو اس طرف اٹھے گی وہ کاٹ دی جائے گی، جو آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ جو ہے نا وہ نکال دی جائے گی، تو اس شخص کو بھی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا جو عمران خان نیازی کی طرف پیش قدمی کا سوچے گا۔ تو یہ بڑی ایکسٹریمسٹ اور فاشسٹ سوچ ہے جس کی حامل جس کے جو پی ٹی آئی کا طور امتیاز ہے، جس کے اوپر پی ٹی آئی چل رہی ہے۔ اعتزاز حسن نے بھی ایک بیان داغا ہے، تو مجھے افسوس ہوا ان کا بیان سن کر، اس کے سیاق و سباق کا تو مجھے علم نہیں، مگر انہوں نے بولا کہ چیف جسٹس یعنی کہ عمر عطا بندیال ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو ریڈ لائن جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ریڈ لائن شخصیات نہیں ہوتی۔ تو اعتزاز حسن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو اعتزاز حسن کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 1970 میں بھی پارٹی چھوڑ دی تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو زیر عتاب تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو اس وقت، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، تو عدالت کے پاؤں استعمال کر کے آئین کو کچلا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ریڈ لائن ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں منایا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ہی ریڈ لائن بنایا، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے متعلق کے اندر رہ کر جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تیار کرتا تھا، آل دو کہ ضیاء الحق نے اس کو جو ہے نا وہ معطل کر دیا ہوا تھا، تو اسی کی انہوں نے ریسپیکٹ کی، اسی کانسٹیٹیوشن کی، اسی کو جو ہے نا اپنی ریڈ لائن بنایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر کارساز کے اندر اٹیمپٹ ہوئی اسیسینیشن کی، تقریباً کے 200-250 کے قریب کارکن مارے گئے، 500 سے زائد زخمی ہوئے، اور بالآخر 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ہوئیں۔ تو دہشت گردوں نے جو ہے نا ملک کے آئین اور جمہوریت کو کچل کر یہ دہشت گردی کا واقعہ سر انجام دیا۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ریڈ لائن جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو ہی بنایا، ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو بنایا۔ تو ریڈ لائن ہمیشہ جو ہے نا یہ ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ریاست کی رٹ جو ہے نا یہ ریڈ لائن ہوتی ہے، جس کو کراس کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ اعتزاز حسن ہو یا عمران خان نیازی۔ اگر اعتزاز حسن یہ کہتے ہیں، ان کا فرم بلیو ہے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، تو اعتزاز حسن معذرت کے ساتھ غلط ہیں۔ عمران خان نیازی کو بھی ریڈ لائن کہنے والے معذرت کے ساتھ غلط ہیں۔ ریاستیں قائم رہتی ہیں، افراد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، شہید ذوالفقار علی بھٹو خالق حقیقی سے جا ملے، محترمہ بینظیر بھٹو خالق حقیقی سے جا ملی، اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح اور بہت سے دیگر جو ہے نا وہ خالق حقیقی سے جا ملے، چاہے ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی۔ تو مگر یہ ہے کہ ریاست بھی وہی ہے اور آئین بھی وہی ہے، اور ریاست اور آئین ہی ہماری ریڈ لائن ہوتا ہے، اور اسی کو ریڈ لائن جو ہے نا وہ رہنا چاہیے۔ تو مکرو دندہ جس کے سہارے عمران خان نیازی کی حکومت چلائی گئی، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی سو کالڈ ہے، اور پی ٹی آئی کے جو جلسوں میں یا حلقوں میں جو منچلے جو آتے ہیں، تو ان کا جو صرف فارمولہ ایک ہے، وہ ہے دھندہ عورتوں کا۔ تو عورتوں کو وہ استعمال کر کے اپنی پاپولیرٹی کو بھی، اپنی حکومت کو بھی چلایا۔ تو ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا یہ ایک زمان پارک کے حوالے سے پی ٹی آئی کی 2 خواتین رہنماؤں کی گفتگو، بلکہ 3 کی پکڑی گئی، 2 آڈیو جو ہے نا وہ پکڑی گئی، ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھیں، تو کوئی ان کی ڈویژنل غالباً سربراہ تھیں یا کوئی عہدہ تھا ان کے پاس، تو جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ عورتوں کی حاضری لگائیں، تو انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو صنم جاوید ہے اس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی اس وقت وہ یوٹیوبر پتہ نہیں کس طرح کی ہے وہ، تو
تو یا دیگر کے حوالے سے کہ یہ مردوں کے کیمپ میں یہ رہتی ہیں، یاسمین راشد کو بتایا، یاسمین راشد نے بجائے اس چیز کے کہ وہ ان کو حوصلہ دیتی کہ میں خود آ کر اس کو ٹیک اوور کروں گی اور خواتین کو بولوں گی کہ شام ڈلے وہ گھر چلے جائیں، انہوں نے بولا کہ ان کو جو کرتی ہیں وہ کرنے دیں، ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو خیر یہ مکروہ دھندا چل رہا ہے اور یہی پی ٹی آئی کا ٹریپ ہے نوجوانوں کو اور منچلوں کو قابو کرنے کے لیے۔ دوسرا منشیات کا اڈا بھی جو ہے نا یہ زمان پارک اس وقت بنا ہوا ہے اور اعلیٰ نسل کی منشیات آئس وغیرہ ادھر سے مل جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا یہ شام کو رات کے ادھر جو ہے نا یہ گرما گرمی جاری رہتی ہے۔ تو دوسرا جو پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے لیے بھی ایک ابصار عالم کا ایک آرٹیکل آیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک خاتون اینکر ہیں بطول راجپوت، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جیو کے ایک اینکر پرسن کو جو ہے نا ٹریپ کرنے کے لیے آئی ایس آئی کے ایک سربراہ نے ان کو بولا کہ آپ ان کے ساتھ اپنی جو ہے نا اخلاق باختہ ویڈیو بنائیں، آپ کا چہرہ نہیں آئے گا، اس اینکر کو قابو کرنا ہے۔ ابصار عالم کو اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس اینکر کا بھی نام بتایا، تو وہ سلیم صافی تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پاک غفور صاحب نے میڈیا کے اوپر آ کر بولا تھا عمران خان کے دور حکومت میں کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں، یہ غالباً 2019 کے اوائل کی بات ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اس جو ہے نا یہ لانچ کی گئی، کیونکہ سلیم صافی جو ہے نا عمران خان نیازی کو ایکسپوز کر رہا تھا، تو انہوں نے بدول راجپوت کو جو ہے نا وہ ان کو بولا کہ آپ سعودی عرب کی بھی مثالیں دی کہ سعودیہ ایجنسی بھی ایسی کرتے تاکہ اسلام کے اندر بھی یہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جائز ہے چیزیں۔ تو انہوں نے خیر انکار کر دیا کہ میں اس ٹریپ میں وہ نہیں پھنسی اس ٹریپ کے اندر۔ تو طیبہ گل بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جیسے انہوں نے سرتا پا والے جناب جسٹس جاوید اقبال جو کہ نیب کے سربراہ بھی تھے، جن کو عمران خان نیازی نے آرڈیننس کے ذریعے ان کی جاب کو بھی کنٹینیو رکھا، کیونکہ جب ان کی مدت ملازمت جب ختم ہوئی تو اپوزیشن سے مذاکرات کی بجائے ان کے ساتھ مشاورت کی بجائے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے ان کو کنٹینیو جو ہے نا کروایا، تو طیبہ گل کے ذریعے انہوں نے ان کو قابو کیا۔ تو عورتوں کے ذریعے سیاست کرنا تو حکومت کرنا پی ٹی آئی کا پرانا دھندا ہے۔ تو ابھی ضلع شاہ کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہوئی ہے، تو اہم کیونکہ اس کے قتل کا جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اس کا بینیفیشری بننا چاہتی ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ وہ قتل ہوا تو پی ٹی آئی نے فوری طور پر اس کے والد صاحب کو بلا لیا، اور اتنی جلدی بھی کیا تھی بلانے کی ان کو جناب بلا کر، تو جس طرح وہ انکمفرٹ زون بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان نیازی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، یہ چیزیں ابھی انفولڈ ہوئی ہیں۔ تو جس ویگو ڈالے کے اندر اس کی لاش جو پہنچائی گئی سروسز ہسپتال کے اندر، تو سیف سٹی کے تقریباً 30 سے زائد کیمروں سے اور سروسز ہسپتال کے باہر ملنے والی فوٹیج سے تو اس ڈالے کے مالک تک جو ہے نا وہ پہنچا گیا۔ اس کا ڈرائیور جہانزیب تھا جو کہ راجہ شکیل زمان جو کہ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا وائس چیئرمین ہے، اس کی پرائیویٹ نجی کمپنی کے اندر وہ ملازم ہے۔ تو وہ ویگو ڈالا جو ہے نا وہ پکڑا گیا، وہ ملازم بھی پکڑا گیا، اس کا دوست جس کے ساتھ سامنے اس نے کنفیشن کی۔ پھر جب یہ حادثہ ہوا فورٹرس اسٹیڈیم کے اندر تو اس حادثے کی اطلاع اس نے راجہ شکیل کو دی، راجہ شکیل نے جو ہے نا ڈاکٹر یاسمین راشد کو بتایا کہ یہ ہوا، تو ڈاکٹر یاسمین راشد ان سب کو لے کر عمران خان نیازی کے پاس گئی، اور ڈرائیور نے اپنا وہ سارا بیان جو ہے نا وہ جاری ان کو بتایا۔ تو ڈرائیور کو مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت اس کی داڑھی تھی، کہ آپ ہولیا بدل کر شہر کے اندر پھرتے رہو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران خان نیازی اور ممکنہ طور پر راجہ شکیل نے، ظاہر ہے کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں گے، یہ پلاننگ کی اور کہ یہ اس قتل کا مدعا جو ہے نا یہ حکومت کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو مقتول کے والد کو بھی بلایا، ان کو دھمکیاں بھی دی اور ان کو 1 کروڑ روپے کا لالچ بھی دیا۔ تو اس کا جو اس کا ڈرائیور کا ویڈیو بیان جو ہے نا یہ اس وقت وہ جاری ہو چکا ہے۔ آئی جی پنجاب اور محسن نقوی صاحب نے جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کیس کو انفولڈ کیا ہے، اور یہ سازش جو ہے نا یہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمران خان نیازی اور راجہ شکیل زمان نے یہ مل کر بنائی تھی۔ تو خیر کیونکہ اس وقت یہ بڑا کیس بلری ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا مقتول کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی یقینی طور پر جو ہے نا اس لاش کو کیش کرانا چاہے گی، جس طرح انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا یہ ان چیزوں کو کیش کرایا ہے۔
مگر یہ ہے کہ مقتول کا خون جو ہے نا وہ معاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ لازمی جو بھی کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔